अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये जो बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान की, जो बना दी गई है पिछले 10-12 महीने से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली है इस बनाना रिपब्लिक ने। इसकी खूबसूरती ये है बनाना रिपब्लिक की कि हर वो चीज़ जिसकी पहले अफवाह गर्दिश करने लगती है कि अब ये करने वाले हैं, अब गिरफ्तारियां करने वाले हैं, अब दहशत मचाने वाले हैं, अब इमरान खान को कातिलाना हमला करने वाले हैं, अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले हैं, फिर ये वो चीज़ कर गुजरते हैं। उसके बाद एक डिनाइल का प्रोसेस शुरू करते हैं कि नहीं, ये हमने नहीं किया, ये हिंदुस्तान की एजेंसीज ने कर दिया है, ये CIA ने कर दिया है, ये किसी ने हमें बदनाम करने के लिए कर दिया। आपको याद होगा कि पिछले कई वीलॉग्स में कुछ दिनों से मैंने ये कहा था कि प्लान और स्क्रिप्ट ये है कि इमरान खान को भी दोबारा उसके ऊपर हमला करना है। इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन, बिकॉज नवाज शरीफ साहब डरते हैं पाकिस्तान आते हुए। वो समझते हैं कि जब तक इमरान खान को बंद नहीं किया जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा, उसके बाकी जो रफ्काकार हैं उनको गिरफ्तार करके उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जाएगा, नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना जो है वो समझते हैं कि मुनासिब नहीं होगा, मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा, उनकी बड़ी बेइज्जती भी हो सकती है। और अब वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, जैसा कि आप सुन चुके हैं। आपसे कोई तकरीबन 5 घंटे पहले फवाद चौधरी, एक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्मर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तहरीक इंसाफ के, उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के एक्सक्यूज़ पे, जिसकी मैं डिटेल अभी आपसे शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ पे नोट्स जो हैं मेरे पास रखे हुए। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है फवाद चौधरी की, इसका भी एक बैकग्राउंड है कि रात के 2 बजे ये खबर फैल गई लाहौर के अंदर कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश होगी। उसका बैकग्राउंड ये था कि लाहौर की पुलिस जो है उसने एक बड़ी अनयूजुअल मीटिंग की, वहाँ से एक अफवाह निकली कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला है। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हज़ारों की तादाद में लाहौर में उनकी रिहाइश का जमान पार्क में पहुंचे। जब वो जमान पार्क में पहुंचे, वहाँ फिर थोड़ी देर के बाद को सुबह के 3 बजे के करीब फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी सख्त किस्म की, जारहाना किस्म की उन्होंने तकरीर की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बड़ा बुरा भला कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि केयर टेकर हुकूमत के जो ये लोग हैं, जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी हम इनका ताकुब करेंगे, इन्हें हम चेस करेंगे, हम इनका पीछा करेंगे और लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। एक पॉलिटिकल रेटरिक था बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। अब ये सुबह के 3 बजे के करीब में, 2:30 3 बजे, 3 बजे से ज़्यादा की बात है ये पाकिस्तान के टाइम की। और उसके बाद फैसला हुआ। अब ये कहा जाता है कि उस तकरीर के नतीजे में जो जारहाना बात की फवाद चौधरी के खिलाफ कौसार थाने इस्लामाबाद में FIR दर्ज की गई। जो उमर हमीद साहब, जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, भले आदमी है, ज़ाहिर है ये उमर हमीद का अपना ज़ाती फैसला तो नहीं है, उन्हें ऊपर से कहा गया होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी ये ऐन मुमकिन है कि अपना फैसला ना हो, उनको भी ऊपर से कहा गया होगा। और ये भी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ऊपर 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 जो है मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि अगर थाना कोसार में किस किस वक्त ये FIR दर्ज हुई है, बिकॉज फवाद चौधरी को तो कोई सुबह के, आप समझें कि 6 बजे ही डिफेंस से उठा लिया गया। उन्हें आंखों पे पट्टियां बांधी गई, ब्लाइंड फोल्ड किया गया, हथकड़ियां लगाई गई, उसके बाद वो गुम हो गए, ये पता नहीं चला कि वो कहाँ है। पहली जो खबर आने लगी उस वक्त पाकिस्तान में, मेरा ख्याल 8 8:30 9 से, जब ये खबर आने लगी कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है, उनकी राहदारी ली जा रही है, ये ले ली गई है और वो अब इस्लामाबाद बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हमाद अजहर ने और फ़रोख हबीब ने ये ढूंढ लिया, क्योंकि मेरे ग़ालिबन उनके फ़ोन के ऊपर इन्होंने ट्रैकर लगाए हुए थे। तो जब उनका फ़ोन ऑन हुआ है, उसके फ़ोन के अंदर PTI के लोगों ने आपस में ट्रैकर लगाए हुए। चंद दिन पहले मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि जब इमरान खान ने पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के फ़ोनों में ट्रैकर लगाए हुए थे तहरीक इंसाफ ने, और अपनी मूवमेंट्स को ट्रैक करते थे जिन लोगों को मुल्तान से, साउथ पंजाब से बुलाया गया। और ये वो थी जिसमें ऑन अब्बास जो थे, उन्होंने बड़ा रोल जो है वो प्ले किया। तो फवाद चौधरी को ट्रैक कर लिया फ़ारूक हबीब ने और हमाद अजहर ने कि वो लाहौर के अंदर ही CTD की कस्टडी में, चुंग में, उनके थाने में मौजूद हैं। उसके बाद की खबर आई कि फवाद चौधरी को कैंट की जो कचहरी है, कोर्ट कचहरी है, वहाँ उनको पेश किया जा रहा है राहदारी लेने के लिए। फवाद चौधरी के वकला का वहाँ पे ये क्लेम था कि राहदारी इनकी बनती नहीं है। ये 1 डेढ़ घंटे की बहस के बाद, जो ज़ाहिर अदालत की बड़ी लिमिटेशन से, आपको पता है पाकिस्तान में अदालतें मैटर नहीं करती। पाकिस्तान में बस जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और लाठी एक ही जगह से चल रही होती है। उसका मैं भी मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। मैं एक स्क्रीन शेयरिंग आपसे करूँगा, वहाँ आपको सही समझ आ जाएगा कि दुनिया पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान को किस नज़र से देखती। बट इन एनी केस,
یہ جو عدالت بیچاری ہے کمزور عدالت لاہور کی، اس نے ایک بحث کے بعد یہ کہا کہ راہداری کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو آپ راہداری کے بغیر ہی فواد چودھری کو اٹھا کے جو ہے یہاں سے اسلام آباد لے جائیں، 3-4 گھنٹے کا تو سفر ہے۔ دس از ون آف دا موسٹ فنیسٹ ایکسپلینیشن جو ایک عدالت دے سکتی ہے وکلا کے سامنے، بیکاز راہداری کا تصور یہ ہے کہ جب ایک دوسری جورسڈکشن کی پولیس ایک دوسری جورسڈکشن میں آتی ہے، اس کیس میں اسلام آباد کی جو پولیس ہے، جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی پولیس ہے، وہ دوسرے پروونس پنجاب کے ایک شہر لاہور میں آئی ہے اور وہاں سے ایک جس کے خلاف مقدمہ ہے یا ملزم ہے اس کو لے جانا چاہتی ہے، تو اسے وہاں کی ایک عدالت کی پرمیشن اور راہداری جو ہے وہ چاہیے۔ اب عدالت کہہ رہی ہے راہداری نہیں چاہیے، ویسے ہی اٹھا کے لے جائیں۔ دس از ون آف دا اسٹرینجسٹ پاسبل چیز جو وہاں کی جا رہی ہے۔ تاہم بیرسٹر احمد پنسوتا نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن موو کی ہے جس میں کہا کہ فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے اور ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے جلدی موو کیا ہے، اس کے بھی کچھ بیک گراؤنڈ اور سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آج کل تھوڑی سی سمپیتھیٹک ہے تحریک انصاف سے، اور وہاں ایک سنگل ممبر بینچ جو ہے وہ اب اس کا سننے والا ہے۔ کیا یہ سنگل ممبر بینچ اتنا سٹینڈ لے سکے گا جبکہ اوپر سے ڈنڈا اور چھڑی گھوم رہے ہیں کہ کہے کہ فواد چودھری کو اسلام آباد پولیس نہیں لے جا سکتی، یا کوئی تھوڑا سا اپنی جان بچائے گا، عزت رکھے گا عدالت کی بھی، اور کوئی جان بچانے کا ایک کوئی ہاف اے میئر قسم کا فیصلہ یہاں پہ کیا جائے گا۔ یہ 1-1.5 گھنٹے میں یہ صورتحال جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گی۔ اب بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ اگر صرف فواد چودھری ہی کی گرفتاری ہوتی تو آپ ان تمام ایکسکیوزز میں کوئی آپ کو لگتا کہ شاید کوئی وزن ہے کہ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے ممبران، ان کے فیملی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ والا کو بڑی تھریٹس دی ہیں، لیکن پھر فواد چودھری کا بھائی جو ہے فراز چودھری، اس کو بھی جہلم سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دس ڈو ٹیلز ویری ویل ود دیٹ انفارمیشن جو میں نے آپ سے چند دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کہ پلان اور اسکرپٹ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ عمران خان کے جو کی پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ فواد چودھری، اسد عمر اور چند لوگ اس قسم کے جو ووکل ہیں، جو اسرٹیو ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، مارنا پیٹنا ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے، ان کو ڈرانا دھمکانا ہے، یا ان کے ساتھ ایک ساز باز اور نیگوسیشن کرنی ہے۔ ان کو یہ باور کروانا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے تم اب سراسر گھاٹے میں ہو، تم لوگوں کو نقصان ہوگا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی مینٹل ایکسرسائز ہے جو بار بار ایم این ایس کے ساتھ، ایم پیز کے ساتھ، کارپوریٹ لیڈرز کے ساتھ کی جاتی ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کو ہم کسی صورت واپس نہیں آنے دیں گے، اور آپ لوگ اپنی لائلٹیز جو ہیں عمران خان کے ساتھ اس میں تبدیلی کریں، اور آپ چینج کریں اپنی پولیٹیکل لائلٹیز کو، اور آپ ایک غلط ڈائریکشن کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جس کا آغاز کر دیا گیا، اور اگر میرا یہ انالیسس ٹھیک ہے تو پھر یہ بات فواد چودھری ہی کے اوپر نہیں ٹھہرنے لگی یا ان کے بھائی پہ نہیں ٹھہرنے لگی۔ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اور بھی تحریک انصاف کے بہت سے وہ لوگ جو کی لوگ ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد جو باقی کھپ پڑی ہے وہ تو پڑی ہی ہے، لیکن ایک پریس کانفرنس کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، جہاں انہوں نے باقی تمام جو دھڑے ہیں، بار ایسوسیشن اور سیاسی جماعتیں، انہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ خاصی دھیمی لہجے کی یہ پریس کانفرنس تھی، شاہ صاحب کا لہجہ ہوتا بھی دھیما ہی ہے، بڑی براڈ بیس پریس کانفرنس تھی۔ اس کے بعد ایک سیکنڈ پریس کانفرنس جو تھوڑی دیر پہلے ابھی چل رہی تھی، جس میں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ فواد چودھری کی وائف ہبا جو ہیں، ہبا چودھری موجود تھیں، جہاں انہوں نے ہبا چودھری نے گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہیں، اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے بھی اس حوالے سے بہت کچھ کہا ہے۔ لیکن آئی ول اگین کم بیک ٹو اٹ کہ وہ جو پروسیس ہے کہ آپ نے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے ہراس کرنا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس وقت جو عمران خان صاحب نے جو فیصلہ لیا، جہاں انہوں نے اپنی حکومتیں ختم کر دیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، کلیئرلی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے، اور پی ڈی ایم کی لیڈر کے پیچھے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کوئی بھی ایسی جورسڈکشن بچی نہیں ہے جہاں سے عمران خان کو کوئی پروٹیکشن مل سکتی ہے، یا عمران خان کی پارٹی کو پروٹیکشن مل سکتی ہے۔ اور اس کا کلیئر اگزامپل یہ ہے کہ اگر اس وقت پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ہوتی تو جس طرح سے یہ کینٹ کی عدالت جو ہے وہ بے بس اور بے چار آپ کو نظر آئی ہے، ظاہر ہے ایسا نہ ہوتا، لاہور کے اندر سے آ کے اسلام آباد کی پولیس فواد چودھری کو ڈیفنس کے اندر سے گرفتار نہ کر سکتی، گرفتار کر ہی نہیں سکتی تھی اگر کرتی، کیونکہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہے وہ ایگزیکٹو ہی کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ پاکستان میں عدالتیں بہت کمزور ہیں، کئی دفعہ
میں اکثر یہ کہتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں آپ میں سے وہ عدالتوں کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، جج صاحبان کیا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جج صاحبان اپنی تنخواہ لے رہے ہیں، بس ان کو تنخواہ تو لینی ہی ہے، نوکری ان کو کرنی ہی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی بہت زیادہ اتھارٹی یا اٹانومی ہے نہیں ہے۔ اور ایک عدالت کی اور پاکستان میں یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ عدالت ایک فیصلہ کرے اور اس فیصلے کو ایگزیکٹو ماننے سے انکار کر دے، یا کہیں اور چلا جائے کسی اور عدالت میں اور وہاں جا کے ڈرا دھمکا کے اس کے خلاف ایک ڈفرینٹ قسم کا آرڈر جو ہے وہ حاصل کر لے۔ تو یہ اس وقت کی ایک صورتحال ہے جو ڈیولپ کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اسکرین شیئرنگ کروں تو میں اس صورتحال میں ایک جملہ اگر ایڈ کر دوں گا تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ بڑی بہتر صاف ہو جائے گی۔ یہ انڈین ایکسپریس کی کہانی ہے، کہنے میں تو یہ انڈین ایکسپریس کی نیوز سٹوری ہے، لیکن اصل میں اس کا انڈین ایکسپریس سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ مائک پومپیو جو سی آئی اے کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں، انہوں نے ایک دو دن پہلے اپنی کتاب لکھی ہے اور اس وقت یہ اپنے آپ کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی کہہ رہے ہیں، جس میں جو انہوں نے ذکر کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 2019 میں ایک نیوکلیئر وار کا خطرہ تھا۔ پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، یہ میں ایک الگ اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا، لیکن اس میں بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے جو ایگزیکٹ کوٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، جس میں پومپیو کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا ہندوستانی سائڈ نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ نیوکلیئر اسٹرائک کی تیاری کر رہے ہیں یا ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کریں گے ایسا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی بگین ٹو ورک ود ایمبیسڈر دین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بالٹن، اس کو وہ کہہ رہے ہیں، ہو واز ود می ان دا ٹائنی سیکور کمیونیکیشن فیسلٹی ان آر ہوٹل، یہ کہیں ہیں کوریا میں، آئی ریچ دی ایکچوئل لیڈر آف پاکستان، ذرا غور کریں، آئی ریچڈ دی ایکچوئل لیڈر آف پاکستان، ود ان دا بریکٹس اخبار نے لکھا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، یعنی کیا لکھتا ہے مائک پومپیو اپنی کتاب کے اندر، آئی ریچڈ دی ایکچوئل لیڈر آف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ ود ہوم آئی ہیڈ انگیج مینی ٹائمس۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں واپس آ جاؤں اس میں سے اسٹاپ شیئرنگ کر کے، ایکچوئل لیڈر آف پاکستان یعنی اب آپ کو یہ کلیئر ہو کہ دنیا کیسے دیکھتی ہے کہ پرائم منسٹر تو پاکستان کا عمران خان تھا، لیکن جب امریکنز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں بڑی سیریس قسم کی جنگ کا خطرہ یہاں پہ ہو گیا، انڈیا نے اسٹرائک کی ہے، پاکستان کاؤنٹر اسٹرائک وغیرہ پلان کر رہا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، تو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کا وہ کہتا ہے کہ آئی ریچ آؤٹ ٹو دی ایکچوئل، یعنی پاکستان کا جو ایکچوئل رولر ہے، مطلب میٹر نہیں کرتا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کون ہے، لیکن میں ایکچوئل رولر تک پہنچتا ہوں جو کہ قمر جاوید باجوہ ہے، جس کو کہ میں جانتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اس وقت بھی پاکستان کا ایک ایکچوئل رولر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں عدالت نے یہ نہیں کیا، ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے، کورٹ کچہری کیا کر رہی ہے، پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچوئل رولر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرا رہا ہے۔ سو جب میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ عمر حمید صاحب کے نام سے مدعیت سے ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، عمر حمید کی کیا مجال ہے کہ ایف آئی آر کاٹیں؟ چیف الیکشن کمشنر کیا خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایکس انفارمیشن منسٹر کو گرفتار کر لوں، اس کو لاہور سے اسلام آباد لایا جائے؟ آف کورس ناٹ۔ کہ چیف الیکشن کمشنر ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ فواد چودھری کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا جائے جہلم سے؟ آف کورس ناٹ۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایکچوئل رولر ہیں پاکستان کے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو میں نے آپ کو چند دن پہلے کی افواہ سنائی تھی وہ ایکچوئل رولرز کے حوالے سے تھی کہ ایکچوئل رولرز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایک دفعہ ان سب کی پٹائی کرنی ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کو اپنی طاقت دکھانی ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم نے ان کے کسبل نکالنے ہیں، اور عمران خان کو بھی گرفتار کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اور اس کے باقی لوگوں کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جو ایکچوئل رولرز نے نئے سرے سے شروع کیا ہے، اور اس کو کہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں اس کو پھر میں کبھی اس کی ڈیٹیل سے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ دوسری جو امپورٹنٹ اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے جلدی، یعنی پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہونے چاہیے ود ان 90 ڈیز۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک گورنرز جو ہیں دونوں، انہوں نے الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دی ہے، ہم اس کو ایک سے زیادہ دفعہ ان ویلاگس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ اب احسن اقبال صاحب نے اور بہت سے پی ایم ایل این کے لیڈرز نے مختلف جگہوں پہ ایک بیسک سلو پچ ڈسکشن شروع کی ہے کہ جب تک سینسس نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کئی ویلاگس پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ سینسس ایک ایسی چیز ہے جس کو استعمال کیا جائے گا یہ کہنے کے لیے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ 2017 کا جو سینسس ہے وہ ناکافی ہے، ایک نیا سینسس ہونا چاہیے، آبادی بڑھ چکی ہے، اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این جو کہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی وہ سینسس کا سہارا لے گی۔ اب اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اپیرنٹلی سپریم کورٹ پاکستان اور ہائی کورٹس اس حوالے سے بہت سے فیصلے کر چکی ہیں کہ جب ایک دفعہ اسمبلیز ٹوٹتی ہیں یا ڈیزالو ہوتی ہیں تو ود ان 90 ڈیز کا جو پرنسپل ہے
جو آئین ہے جو قانون ہے اس کو کسی بھی طرح سے چینج نہیں کیا جا سکتا، اور الیکشن کمیشن اس کو بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور پھر 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 15 16 17 اپریل کو الیکشن جو ہیں وہ ہو جانے چاہیے 16 اپریل کو۔ لیکن اب بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ جب تک سینسس نہیں ہوگا یہ الیکشن میننگ لیس ہوں گے، اس پہ ٹیلی ویژن چینلز بھی اب بحث کر رہے ہیں۔ میں سن رہا تھا حامد خان صاحب کو، جن کی ایڈوائس تحریک انصاف کو یہ تھی کہ انہیں الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے غالباً سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، بیکاز وہ اس پی ڈی ایم کی جماعت کو یہ موقع دیں گے وہاں بحث کرنے کا، اینڈ ویٹ فار اٹ، کہ گورنرز باؤنڈ ہیں کہ وہ تاریخ دیں۔ اب ٹھیک ہے، بہت سے لوگ، ایک تو بہت بڑی مجبوری ان لوگوں کی یہ بھی ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں کہ ان کو ذرا آگے پیچھے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے دیکھ کے بولنا پڑتا ہے کہ میں کیا بولوں میں کیا نہ بولوں، لیکن مجھے پاکستان کے آئین، قانون، عدالتوں اور باقی ساری چیزوں پہ کو بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے، فار دا سمپل ریزن کہ میں نے آپ کو ابھی مائک پومپیو کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی ہے، پاکستان میں ایکچوئل رولرز جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی لا، کوئی عدالت، کوئی کنونشن، کوئی ڈیسنسی، کوئی مورالٹی جو ہے وہ ان کا راستہ جو ہے وہ نہیں روکتی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 60 برس سے اس ملک کے حالات اتنے برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش لگتا ہے کی جا رہی ہے، گو کہ اس وقت تمام کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو آپ کو ٹیلی ویژن پروگرامس میں نظر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروائے جائیں، لیکن کم از کم ایک نیت ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں کروانے۔ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آیا ہے اسی کو ہم طول دے دیتے ہیں، پھر سینٹر میں بھی کچھ کر دیتے ہیں، اور اگر ابھی اس ساری چیز کو آپ دیکھیں تو میری سینس یہ ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں اور پی ایم ایل این کا الیکشن جیتنے کا کوئی پاسبلٹی اکتوبر میں بھی نہیں بننے لگی، تو کوشش یہ ہوگی کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ کروائے جائیں، کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ لیا جائے جب ملک بنانا ریپبلک ہو، مطلب جب ملک بنانا ریپبلک ہو تو کوئی بہانہ جو ہے نا وہ کوئی بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے اس میں۔ جس طرح سے ابھی ہے کہ بھی فواد چودھری نے تو بکواس کر دی، اس کے بھائی نے کچھ اور کر دیا ہوگا، کسی اور نے کچھ اور کر دیا ہوگا، بھی آپ نے اگر ڈاکٹر شیریں مزاری کا خاتون ہے ذرا تھوڑا سا ایک کلچرل مسئلہ ہے، ورنہ آپ کہیں کہ نہیں ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی بڑی سخت پریس کانفرنس کر دی۔ دنیا میں بہت ہی شاذ و نادر ایسے کوئی گھٹیا سا ملک ہوگا جہاں لوگوں کے کہنے میں یہ ریٹرک کے اوپر ان کو گرفتار کیا جائے۔ پاکستان میں دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کو ان کے بولنے کے اوپر گرفتار کیا جا رہا ہے کہ اس نے بولا ہے اور فلاں قانون کی خلاف ورزی ہوگی، وہاں جتنے کرپٹ ہیں اربوں روپے کے کرپشن والے، سلیمان شہباز کو دیکھ لیں، ان سب کو باعزت طور پہ بری کیا جا رہا ہے۔ تو سلیمان شہباز ہوں یا شہباز شریف ہوں یا اسحاق ڈار ہوں، سب کے کیسز آپ نے دیکھا گزشتہ چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر کیسے ختم ہو گئے، اور وہی ادارے جنہوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے، خواہ وہ نیب ہوں خواہ وہ ایف آئی ہو، عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں انویسٹیگیشن سے کچھ نہیں ملا۔ تو بنانا ریپبلک کی اس سے بڑی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی جس کے اندر انٹرنل ایلیٹ جو ہے وہ باہر کی طاقتوں کے اشارے کے اوپر یا ان کی مدد سے حکومت کرتی ہے، اور لوگوں میں چونکہ کبھی بھی آگاہی نہیں ہو سکی انہیں یہ پروسیس سمجھ نہیں آیا۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرواؤں کہ انگریزوں نے جب ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی تو کوئی انگریز بھی 15-20 لاکھ نہیں آئے ہوئے تھے باہر سے حکومت کرنے کے لیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس اپنے سپاہی کبھی بھی بہت زیادہ نہیں تھے، سو مچ سو کہ 1857-58 کی جو وار آف انڈیپینڈنس ہے جسے انگریز سپاہیز میوٹنیز کہتے ہیں، اس وقت ان کو لگتا تھا کہ صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے لندن سے ٹروپس مانگے۔ اس زمانے میں ابھی سویس کینال نہیں بنی تھی کیونکہ سویس کینال 1867-69 میں خود کے کمپلیٹ ہوئی ہے، تو انگریزوں نے جو مرینز بھیجے وہاں سے برٹن سے 20,000 مرینز کے جو شپس آئے، چونکہ انہیں کیپ آف گڈ ہوپ سے نیچے سے افریقہ کے نیچے سے گزر کے آنا ہوتا تھا، ان کو آتے آتے اتنی دیر لگی کہ وہ جو مرینز تھے وہ 1858 کی جنگ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیت لی، اس کے بعد وہ وہاں پہنچے، تو ان کے پاس کوئی انگلش ٹروپس جو تھے وہ گراؤنڈ پہ نہیں تھے، ان کے لڑنے کے لیے جو ٹروپس تھے وہ یہی تھے پٹھان پنجابی پاکستان جو اب سارا نارتھ انڈیا اس وقت تھا، اور سینٹرل انڈینز کے خلاف انگریزوں نے پنجابی سولجرز کو، پٹھان سولجرز کو انہوں نے بڑی سکسیسفلی استعمال کیا، یا سندھ کے سولجرز کو یوز کیا، کشمیر کے سولجرز کو یوز کیا، دس از ہاؤ۔ تو کبھی بھی اچھا اس کے بعد بھی جو سارا انتظامی ڈھانچہ تھا برٹش امپیریل آرڈر کا، اس میں کبھی بھی بہت بڑی تعداد میں انگریز نہیں تھے، وہ چند کی ڈیسیجنز میں ہوتے تھے، باقی سب ہندوستانی ہی لوگ تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب لوگ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ نہیں سکتے تو اب کیا کیسے آپ سمجھائیں جب کوئی سمجھنا نہیں چاہتا کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے تانے بانے پاکستان کے باہر سے ہیں، پاکستان کے اندر کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ باہر کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں، ان کی کچھ لارجر گولز ہیں جن کو انہیں اچیو کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کو امید ہے کہ جب ہم کچھ کر کے دکھائیں گے تو باہر کے ہمارے جو ماسٹرز ہیں
وہ ہماری اکنامک فیسیلیٹیشن کر دیں گے، ورنہ جو اکنامک صورتحال ابھی ہے جس کی طرف ہر وقت میڈیا وی لاگرز اشارے کرتے ہیں کہ اب تو اتنے پیسے رہ گئے اتنے پیسے رہ گئے، پھر تو حواس اڑے ہوئے ہونے چاہیے، پھر تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، گرفتاریاں، مار دھاڑ، اس کو پکڑ لو، اس کو لٹکا دو، اس کو ادھر لے جاؤ، پھر یہ تو موڈ نہیں بنے گا نا آپ کا، پھر تو آپ سوچیں گے کہ ہم نے کرائسس کا حل کیسے کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائسس کا حل نکالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک لانگ ٹرم ایڈ ہاک سیٹ اپ بٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اس کے راستے میں سپریم کورٹ آ سکے گی؟ کیا اس کے راستے میں کوئی پبلک کی ریزسٹنس آ سکے گی؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا اگلے چند دنوں میں، لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ اسکرپٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، اور اگر اس کے اوپر بہت زیادہ ریزسٹنس نہ ہوئی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی نہیں ہے، آپ اگر دیکھیں کہ رات کو عمران خان کی گرفتاری کا سن کے تو ہزاروں لوگ نکل آئے تھے، لیکن فواد چودھری کی گرفتاری کے اوپر وہ ریئیکشن اور رد عمل نہیں ہوا۔ اور جو میں نے ابھی پریس کانفرنس دیکھی ہے ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کی along with ہبا چودھری، اس کے اندر مجھے وہ ٹون اینڈ ٹینر نظر نہیں آ رہا جو کہ آپ کو ملنا چاہیے تھا سچ سرکمسٹانسز میں۔ تو اگر کوئی بہت ریزسٹنس نہیں ہوتی تو یہ اسکرپٹ آگے چلتا چلا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بہت ریزسٹنس ہوگی اگلے چند گھنٹوں میں، تو پھر جو ریئل ریئل ماسٹرز ہیں وہ سوچیں گے کہ شاید ہمارا اسکرپٹ جو ہے اس کو اس طرح سے ہمیں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے راستے میں ہمارے لیے چند خطرات ہیں۔ تو لیٹ سی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کے حوالے سے پھر دوبارہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تھینک یو۔